अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, तारुफ़ कुतुब अहादीस पाक की आज आखिरी नशिस्त यानी 16वीं नशिस्त और 15वीं किताब वो है ज़ुजाजतुल मसाबी, जिसे शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन, पीर तरीक़त, फ़ख़्रुल मुहद्दिसीन, ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन, वासिल बिल्लाह, आरिफ़ बिल्लाह, इमाम अहले सुन्नत सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी मुजद्दिदी क़ादरी अल-मारूफ़ मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान, सिर्फ़ आप मुहद्दिस दक्कन ही नहीं कह सकते बल्कि मुहद्दिस हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की मुरत्तब करदा किताब है, जो आपने बड़ी ही अर्क़रेज़ी के साथ बहुत ही अहमियत की हामिल किताब तरतीब फ़रमाई है। आइए, क़ब्ल इसके कि मैं किताब के कुछ गोशों पर आपके सामने बात रखने की सआदत हासिल करूँ, हज़रत सैयदी मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा के हालात ज़िंदगी पर कुछ नज़र डालते हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान माह ज़िलहिज्जा 1292 सन हिजरी में आपकी विलादत बासआदत होती है। 1292 क्या मुबारक दिन है। 12वीं का 12वां है, 12वीं की 12वां साल है, यानी 12वीं हिजरी। और 92 चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद की अगर आप हुरूफ निकालते हैं, अदाद निकालते हैं तो वो 92 बना करते हैं। यानी हबीब पाक की निस्बत और मोहब्बतों का इज़हार देखें। और ये वही साल था जिस साल जामे निज़ामिया की बुनियाद रखी गई, और इसी साल हज़रत ज़मा खां शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान की शहादत भी होती है। तज़किरे हज़रत मुहद्दिस दक्कन, जिसे हज़रतुल अल्लामा प्रोफ़ेसर डॉक्टर अबुल फ़िदा मोहम्मद अब्दुल सत्तार खां नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब अलैहि रहमा मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा की हालात ज़िंदगी पर अगर कोई मुस्तनद किताब है तो वो तज़किरे हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा है। क्यों? क्योंकि वो खुद रहे हैं ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को बसर किया है, तो उनका कहा हुआ हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान का कहा हुआ ही समझा जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन आप फरमाते, एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं कि हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा फरमाया करते, मैं उस दिन पैदा हुआ जिस दिन हज़रत ज़मा खां शहीद अलैहि रहमत व रिज़वान की शहादत होती है। हालाँकि हज़रत की शहादत जो है 6 ज़िलहिज्जा को आपका उर्स शरीफ मनाया जाता है, जिसे महदवियों ने ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से शहीद किया था। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहरहाल मगर आपकी जो तारीख़ विलादत मिलती है वो हमें 10 ज़िलहिज्जा मिलती है। हो सकता है कि यानी उन्हीं अय्याम में, वो जो अय्याम तशरीक़ के अय्याम हैं, अय्याम तरविया वग़ैरह है, हज के अय्याम हैं, उन्हीं हज के अय्याम उससे मुराद होगा। आपके जद्द आला मक्का मुकर्रमा से आदिल शाही दौर में सरज़मीन दक्कन तशरीफ़ लाए और नलदुर्ग, जो महाराष्ट्र का एक ज़िला है, उसमें आप क़ियाम पज़ीर रहे, उमूर इस्लामिया की सरपरस्ती फ़रमाई। हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा के वालिद माजिद हज़रत पीर हाफ़िज़ सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हुकूमत आसफ़िया के ज़माने में हैदराबाद मुंतक़िल हुए और यहीं पर क़ियाम को पसंद फ़रमाया। आपका सिलसिले नसब इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाहु की जानिब 40वीं पुश्त में और 33 वास्तों से इमाम हुसैन 44 वास्तों से आपका इमाम हुसैन तक जा मिलता है। इस तरह आप नजीबुत तरफ़ैन सादात किराम में शुमार किए जाते हैं। उलूम ज़ाहिरी की तहसील व तकमील के बाद आपने उलूम बातिनी की तरफ तवज्जो मबज़ूल फ़रमाई और नक्शबंदिया सिलसिले के मशहूर बुज़ुर्ग हज़रत सादुल्लाह शाह साहब अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा पीर बुखारी शाह नक्शबंदी अलैहि रहमत व रिज़वान, जिनका मज़ार मुबारक सईदाबाद में है, आपकी तरफ रुजू हुए और तरीक़त का उलूम हासिल किया। आपके बारे में एक रिवायत मिलती है कि आपने जब ज़ाहिरी उलूम को मुकम्मल फ़रमाया तो आपको अपने एक पीर के पास ले जाया गया, बुज़ुर्ग के पास, कि बच्चे ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तब जाकर के आपके उस्ताद ने जो जिसके सामने पेश किया, आपने फ़रमाया कि कुछ बयान करो। तो रिवायत में आता है कि आपने सूरह वल फ़ज्र की तफ़सीर का आगाज़ इशा की नमाज़ के बाद फ़रमाया, और वो फरमाते हैं कि सुबह सादिक़ हो गई और वल फ़ज्र की तफ़सीर मुकम्मल नहीं हुई। वल फ़ज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वतर, छोटा-सा सूरा है, मगर आपने उसकी तकमील के लिए इतना सारा वक़्त आपने, यानी आपके मकाम व मर्तबे का, इल्मी मकाम व मर्तबे का इससे अंदाज़ा होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ने आपको ज़बान व बयान के साथ क़ल्म की गोयाई और क़ल्म की क़ुव्वत से भी सरफ़राज़ फ़रमाया था। आप का मामला ये था, और आपका पीरो मुर्शिद से मामला क्या था, आप हज़रत पहले मिस्कीन अपने वालिद से बैत किए, फिर उसके बाद हज़रत मिस्कीन शाह साहब के दस्ते मुबारक पर आपने दस्ते बैत की, हक़ परस्त पर बैत की, फिर वहाँ से निकल कर पीरो मुर्शिद हज़रत बुखारी शाह साहब अलैहि रहमा के दस्ते मुबारक पर, चूँकि सारे तालिब बन कर के आगे तमाम एक के बाद एक आप पैदर पे उनसे उलूम हासिल करते रहे। फिर उसके बाद इमाम अब्दुल मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमत व रिज़वान के बारे में आता है कि आप फ़ज्र की नमाज़ अपने पीर व मुर्शिद के घर पर,
یعنی آپ کی مسجد سعید آباد میں حسینی علم سے سعید آباد فجر میں پیدل جایا کرتے تھے. کبھی اگر تاخیر ہو جاتی تو صرف فجر کی نماز چوک میں ادا فرماتے اور پھر اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کے پاس ذکر و مراقبے کے لیے شریک ہو جایا کرتے. پیر و مرشد نے جب آپ کی یہ لیاقتیں علمی، قلبی، روحانی مقام و مرتبے کو دیکھا تو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا کرتے کہ جب کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اے بخاری شاہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں عبداللہ شاہ کو آگے کر دوں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ میں عبداللہ شاہ کو لے کر کے آیا ہوں. معزز سامعین کرام، آپ نے عربی، اردو اور فارسی پر یکساں دسترس حاصل تھا. علم تفسیر، علم فقہ، علم حدیث، علم تصوف، علم کلام پر آپ کو گہری دسترس حاصل تھی. ایک طرف آپ کی عارفانہ زندگی ترک دنیا کا مفہوم پیش کرتی تو دوسری طرف آپ راہ طریق رہبر علوم شرعیہ میں کسی سے کم نہ تھے. مختلف موضوعات پر آپ کی 15 سے 18 کتابیں لکھی ہوئی ہیں. سبھی کو قبولیت عامہ حاصل ہے، جس میں مشہور و معروف کتابیں شہادت نامہ، میلاد نامہ، فضائل رمضان، معراج نامہ اور سلوک مجددیہ، علاج السالکین، کتاب المحبت، یوسف نامہ، تفسیر جو طریقہ گلدستہ طریقت بھی جس کو کہا جاتا ہے، اور آپ کے مواعظ پر مواعظ حسنہ. یہ آپ کی چند معروف کتابیں آپ کے گوش و گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا. تو آپ نے اپنی کتابوں میں علم و معرفت کے دریا اور سمندر بہائے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمیع غیر مقلد حضرات، اہل حدیث حضرات کو اگر سب سے زیادہ بہترین جواب اگر کسی نے دیا ہے علمی اعتبار سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ ہے. معزز سامعین کرام، آپ نے 1384 میں اس دار فانی سے 18 ربیع ثانی کو آپ اس دار فانی سے دنیا سے رخصت فرمائیں. 17 یا 18 کی کہ آپ اس دنیا سے دار فانی سے رخصت فرمائیں، مگر اپنے پیچھے ایسا علمی ترکہ آپ نے چھوڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو صبح قیامت تک روز روشن کی طرح عیان نظر آتا ہے. معزز سامعین کرام، حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ 40 سال میں آپ نے اپنی یہ کتاب زجاجۃ المصابیح کی ترتیب کی ہے. اس کو حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمٰن نے زجاجۃ المصابیح میں اس کو نقل فرمایا ہے، صفحہ نمبر 338 اور 339 میں. یعنی آپ کے گھر کے قریب جو عام والی مسجد کہلائی جاتی تھی حسینی علم میں، وہاں بیٹھتے اور دن رات 40 سال تک آپ نے اس کو نقل فرمایا ہے. معزز سامعین کرام، امام حضرت محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی تالیف کا مقصد کیا تھا؟ آپ خود اپنی مقدمے میں فرماتے ہیں، طالب علمی کا واقعہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب ابتدا میں پڑھنے لگتا، مشکات المصابیح پڑھتا، جب غور سے جب مطالعہ کیا تو میرے دل میں یہ بات اکثر رہا کرتی کہ مشکات المصابیح کے طرز پر ایک کتاب لکھوں، جس میں، چونکہ میں نے گزشتہ نشست میں بھی بات کہی تھی کہ امام خطیب تبریزی علیہ رحمہ شافعی المسلک تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے جو کتاب کو ترتیب دیا اس میں وہ احادیث کو لایا جو شافعی مسلک کو سپورٹ کرنے والی تھی. تو آپ فرماتے ہیں جب میں نے مشکات المصابیح پڑھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک ایسی کتاب ترتیب دوں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو اختیار کرے، مگر میری یعنی وہ سپورٹ کرنے والی احادیث، استدلال کرنے والی حدیث ہیں. کیونکہ اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے احناف پر کہ وہ احناف جو ہے احادیث سے بات نہیں کرتے، صرف رائے اور قیاس کی بات کرتے ہیں. مگر فرماتے ہیں میری بے بذاتی مجھے اس مرتبے کے حاصل کرنے سے روک رہی تھی کہ اسی میں مطلب اتنا بڑا کام ہے، کام بڑا ہے، اور میں اہل علم میں سے نہیں ہوں، علم والا مقام و مرتبہ نہیں ہے. حالانکہ آپ کا کوئی پراپر کوئی مدرسہ یا جامعہ سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، باہری طور پر علماء کرام سے آپ نے علم میں ظاہر اور باطن کو حاصل کیا. یقیناً ایک امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ جو بانی جامعہ ہے، آپ کے استاذ محترم رہے ہیں، اور آپ اپنے استاذ محترم سے علم تلمس جامعہ میں، جامعہ نظامیہ میں نہیں بلکہ باہری طور پر آپ نے حاصل کیا. یہاں تک کہ جب آپ کو جامعہ نظامیہ میں عہدے کے لیے، شیخ الحدیث کے عہدے کے لیے اور شیخ الحدیث بلکہ صدر مفتی اور شیخ الفقہ کے عہدے کے لیے آپ کے سامنے پیشکش کی گئی تو آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ انکار کر دیا، جامعہ نظامیہ جوائن نہیں ہوئے، بلکہ آپ نے اپنے طور پر خود علم حاصل بھی کیا اور لوگوں کو علم پھیلایا بھی. قربان جائیے ان کے مقام و مرتبے کے. جامعہ کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں مگر ان کی لکھی ہوئی کتاب اسی جامعہ کے مولوی میں پڑھائی جاتی ہے. تو پتہ چلا آپ کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ مدرسے میں پڑھے نہیں بلکہ مدرسے والوں کو مدرسے والا بنانے والے ہیں. یعنی آپ
محدث ایسے محدث ہیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب کئی مدارس میں شامل نصاب ہے۔ تو خود آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک خواب میں نے دیکھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخشاں آفتاب، شب تاریک کے منور مہتاب، نور ہدایت اور تاریکیوں کے روشن چراغ حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور میں نے سلام عرض کیا، آپ نے سلام کیا تو میں نے سلام کا جواب عرض کیا۔ آپ پر میری ماں باپ فدا ہو جائیں قربان، آپ اپنے سینے مبارک سے جو علم کا اور حکمتوں کا سمندر ہے چمٹا لیا، گلے لگا لیا۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بڑا خوش ہو گیا، میرا دل کھل گیا تھا، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان شکر ادا کیا۔ الغرض اس نیک کام کا، نیک اور مبارک خواب سے میرا سینہ کھل گیا، اور اس کے بعد میں نے عزم کر لیا میں یہ کتاب جمع کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر حدیث کے درج کرتے وقت میں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا، اور میں نے اس کتاب کا نام زجاجۃ المصابیح رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ایسے بندے عاجز کی طرف سے جس کا دل اپنے مولا کی عظمت سے معمور اور جس کی گردن اس کی جلا سے خم ہو، اس حبیب پاک سے جو شفیع الخلائق ہیں اور مقبول الشفاعہ ہیں، کہ اس کتاب کو اپنی مرضی سے اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا لے۔ تو یہ آپ کا زجاجۃ المصابیح کے صفحہ نمبر 1 اور 2 پر آپ نے یہ خود اپنے دست مبارک سے عربی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد تذکرہ محسن دکن کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ آپ نے یہ کتاب لکھ دی، اب سرمایہ نہیں، غربت ہے، اتنا مالی وسائل اور توسع نہیں ہے، تو آپ نے یہ کتاب میرے سامنے تذکرہ حضرت محمد صدقن علیہ رحمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 124 وغیرہ ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صدقن علیہ رحمۃ والرضوان نے یہ کتاب لکھی۔ لکھنے کے بعد آپ نے اس کتاب کو اشاعت کے لیے یعنی پرنٹنگ کے لیے پہلے تو جامع نظامیہ روانہ فرمائی، جامع نظامیہ کے مکتبے میں روانہ فرمائی، جس میں کہ اشاعت العلوم، جس کے ذریعے سے بانی جامعہ علیہ رحمٰ نے اشاعت العلوم کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اس میں علماء کرام کی کتابیں چھپتی تھیں۔ بہرحال آپ نے کتاب بھیجی، مگر وہ کتاب جامع نظامیہ کے اشاعت العلوم سے چھپ نہ پائی، واللہ عالم اس کے ریزنز کیا ہے، تو وہ نہیں چھپ پائی، تو اس کی وجہ سے کئی دن تک وہ جامعہ کے اشاعت العلوم میں رہی۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے وہ کتاب واپس منگوا لی، اور یہ صفحہ نمبر 164 ہے میرے سامنے، تذکرہ حضرت محمد صدقن علیہ رحمہ، اسی سے آپ کو میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو بہت دور رہنے والے تھے، غالباً وہ ناندیڑ وغیرہ کے رہنے والے تھے، وہ صاحب جو ہے اپنے ذکر و مراقبے میں مشغول تھے، عبدالرزاق صاحب، تو کیا دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے دوران ان کی تھوڑی سی آنکھ لگتی ہے، اور مراقبے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد صدقن روبرو ہیں، اور ایک نور کا ایک حالہ ہے، ایک سرکل ہے جس میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس نور کو پھیلنے کا راستہ نہیں ہے۔ موصوف جو ہے کا مراقبہ ختم ہوتا ہے، مکاشفہ، وہ بہت حیران ہوتے ہیں یہ کیا بات ہو گئی۔ تو آپ اپنے حضرت علیہ رحمہ کے شاگرد تھے، حضرت حکیم محمد صابر صاحب، لیکچرر تھے اورنگ آباد کالج کے عربک کے، تو ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا بھائی حاجی آپ کا مکاشفہ بالکل صحیح ہے، حضرت پیر و مرشد نے حدیث پاک پر کتاب کو جمع فرمایا ہے، اور وہ تمام تر نور ہے، اور راستہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حضرت کے پاس سرمایہ نہیں ہے، تم ماشاءاللہ بڑے آدمی ہو، پیسے دار ہو، گتے دار ہو، ایک کام کرو اس کی پرنٹنگ کا تم کو انتظام کرو۔ وہ موصوف نے حضرت قبلہ سے اس کا کتنا اسٹیمیشن ہوتا منگایا، اور طباعت کا کام کا آغاز ہوا۔ تو 1951 کا یہ واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت فرما رہے ہیں، حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمہ فرمائے جزاہ اللہ عن الملت الحنفیت خیر الجزا وجعل الجنہ مثواہ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، حضرت محدث دکن علیہ رحمۃ والرضوان کے جو خلیفہ بھی تھے اور داماد بھی حضرت عبدالرؤوف مسافر صاحب، فرماتے ہیں اس ضمن میں حضرت کے ایک مرید کا بیان کردہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ خواب میں حضرت قبلہ کو اس حال میں تشریف فرما دیکھا کہ ایک نور بسیط آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وہی بات دوسری طرف سے بھی کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی وقت آپ نے وہ پیسے روانہ فرمایا، اور اس طریقے سے زجاجۃ المصابیح چھپ کر کے آپ کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہے، پیش خدمت ہے۔ اس حدیث پاک، اس حدیث کی کتاب کے بارے میں بڑے بڑے علماء اور اکابرین نے اس کے بارے میں بڑی فرمایا کہ اپنے مریدین کو آپ خود فرمایا کرتے کہ اگر آپ دین کے حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو زجاجۃ المصابیح کا مطالعہ کرو، پھر اس پر عمل کر کے دیندار کہے جانے کے لائق بنو۔ تمام زجاجۃ المصابیح کے پڑھنے کے بعد آپ کا علم الیقین، عین الیقین کو پہنچ جائے گا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی دنیا و آخرت درست کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طور پر پہنچا دیا ہے، اور وہ سب میں نے زجاجۃ المصابیح میں ذکر کر دیا اور وہ اس میں آ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کی تصنیف کے بارے میں
ہرات کے جو بڑے فقی تھے ابو النصر محمد اعظم، انہوں نے اس کی تقریز لکھی۔ عبد الفتاح ابو غدہ جیسے محدث نے اس پر بہترین تقریز لکھی اور فرمایا کہ یہ کام بہت ہی بڑا کام، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کی وہ کی۔ عبد الماجد دریابادی نے کہا کہ جو احناف پر ایک قرض تھا، ایک قرض کو زجاجۃ المصابیح کی شکل میں انہوں نے اتار دیا۔ اب آئیے زجاجۃ المصابیح کے بارے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ مشکات المصابیح کی تالیف کا مقصد یہ تھا کہ کسی عنوان سے متعلق احادیث آسانی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو جائے، اسی کے تحت خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے جمع فرمایا، مگر چونکہ وہ شافعی المسلک تھے انہوں نے شافعی احادیث کا تذکرہ فرمایا، اور امام محدث دکن علیہ الرحمہ نے اس ارادے کے ساتھ کہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ حنفی کی دلائل کو جمع فرمایا ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھیں، امام زجاجۃ المصابیح کے مضامین کتاب اور باب کے عنوان کے تحت ذکر فرمائے ہیں، 5 جلدیں ہیں، 5 والیوم ہیں، جملہ 29 کتابیں، یعنی کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الاذان، کتاب القیم، یہ ساری کتابیں جو ہے 29 ہیں، اور 327 ابواب ہے، یعنی باب الوتر، باب العیدین وغیرہ وغیرہ۔ زجاجۃ المصابیح میں مشکات المصابیح کی طرح علوم حدیث کے متعلق مضامین، عقائد، احکام، آداب، مناقب وغیرہ سب کو جمع کیا گیا، اور صحاح ستہ کے علاوہ مسند امام اعظم ابو حنیفہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، مسند امام احمد، مستدرک علی الصحیحین، سنن دارمی، معجم طبرانی، دارقطنی وغیرہ وغیرہ، دوسری سنن شعب الایمان، امام بیہقی، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق وغیرہ سے بھی آپ نے ساری احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل یہ حدیث شریف کا ذخیرہ ایک بہت ہی کمال کا ذخیرہ ہے۔ پہلی جلد کا آغاز ہوتا ہے کتاب الایمان سے کتاب الصوم تک، آپ نے اس کو کتاب الصوم سے آغاز فرمایا ہے، اور اس کو کتاب الصوم پر اس کا اختتام فرمایا ہے محدث دکن علیہ الرحمہ نے۔ ایمان کا چیپٹر سب سے پہلے رکھا ہے آپ نے، محدث دکن علیہ الرحمہ نے ایمان کا چیپٹر سب سے پہلے، اور اس میں 2564 احادیث کا ذکر کیا۔ دوسری جلد فضائل قرآن کریم سے آغاز ہوتا ہے، اور کتاب العتق باب فی النذور پر ختم ہوتا ہے، جس میں 1255 احادیث ہے، اور تیسری جلد کتاب القصاص سے شروع ہوتی ہے، چونکہ عاجز کو اس لیے کہ عاجز نے ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان کے اوپر ایم فل کیا ہے، تو ایم فل میں جو مواد جمع کیا گیا اس سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، اور کتاب الرویا پر ختم ہوتا ہے۔ تیسری جلد کتاب القصاص سے شروع ہو کر کتاب الرویا پر اختتام ہوتا ہے، جس میں 1170 احادیث شریفہ۔ چوتھی جلد کا آغاز ہوتا ہے کتاب الآداب سے، اور اختتام کتاب الفتن باب بدء الخلق پر ہوتا ہے، جس میں احادیث کی تعداد 1093 ہے۔ 5ویں جلد کی ابتدا ہوتی ہے باب فضائل سید المرسلین، اور یہ باب المناقب ہے، پورا مکمل، میں سمجھتا ہوں کہ لب لباب ہے، پورا زجاجۃ المصابیح کا لب لباب 5ویں جلد ہے، جو میری سب سے فیورٹ کہہ لیں آپ، وہ جلد ہے میری، فضائل سید المرسلین ہے، اور یہ جلد باب ثواب ہذہ الامہ پر مکمل ہوتی ہے، اس میں 552 احادیث ہے۔ تو جملہ 5 جلدوں میں جو احادیث آئی ہیں 6634 احادیث آپ نے اس میں جمع فرمائی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اس کے ساتھ ہی ساتھ مشکات المصابیح میں ایک مسئلے کے متعلق حدیث 3 فصلوں پر منتشر تھی، جیسے میں نے آپ کو ذکر باب اول، فصل ثانی، فصل ثالث، مگر محدث دکن علیہ الرحمہ نے ہر مسئلے کے متعلق احادیث کو بلا فصل یکجا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قاری کو تسلسل کے ساتھ احادیث شریفہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، یعنی جیسا مشکات میں ہے کہ کتاب الاتمہ میں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنے اور کھانے کے دوران احادیث سے متعلق حدیث لائی، اور صاحب زجاجہ نے سب سے پہلے حدیث کھانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے کے آداب جیسے ہاتھ دھونے سے متعلق حدیث کی ذکر کیا، اور یہی روایت صاحب مشکات نے دوسری فصل میں بیان کی، کیونکہ صاحب مشکات کے پیش نظر بیان احادیث میں بخاری اور مسلم اور دیگر کتب کی ترتیب ہے، یعنی پہلے میں بخاری مسلم، دوسرے میں دوسرے کتب آتی ہیں، مگر صاحب زجاجہ کے پیش نظر مسائل کی ترتیب ہے، اسی لیے زجاجہ کی ترتیب میں انتہائی سہولت پڑھنے والے کے لیے ترتیب کے اعتبار سے بہت ہی آسانی محدث دکن علیہ الرحمہ نے فرما دی ہے۔ معزز سامعین کرام، زجاجۃ المصابیح کی بے پناہ خصوصیات ہیں، جس میں آپ نے پہلے تو بخاری اور مسلم سے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پہلے قرآن کی کوئی آیت لاتے ہیں، یعنی جو نہج بخاری شریف کا ہے، یعنی پہلے قرآن کریم کی آیات ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد صحیح احادیث، حسن، متواتر، اگر آخر میں کوئی ضعیف وغیرہ بھی ہے تو اس کی ذکر کرتے ہیں، حدیث میں آئے تاریخی مقامات میں احادیث میں جو مذکور ہوتے ہیں اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں، اور کہیں پر کوئی مسئلہ ذکر کرنے کا ہو تو اس کو فقہ حنفی کے اعتراض پر ہونے والے اعتراضات کا متعلل جواب بھی دیا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ نے رفع یدین سے متعلق 17 روایات لائی ہے جو فقہ حنفی میں کی تائید میں ہے، اس سے متعلق آپ نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد وغیرہ سے ذکر فرمایا ہے۔
رفع یدین کا ذکر آیا ہے تو وہ امام اعظم اور امام مالک کی جو تحقیق ہے وہ فرماتے ہیں امام مالک کی تحقیق میں جو منسوخ ہے، جبکہ امام شافعی اور احمد بن حنبل کی روایات سے استدلال کرتے ہوئے اس حدیث کے مسنون ہونے کا ذکر کیا۔ اس کے رد میں آپ نے 17 احادیثوں کو ذکر فرمایا ہے اور مختلف صحابہ کرام سے نقل فرمایا۔ اور رہی بات امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، تو تقریباً آپ نے 29 احادیث ذکر فرمائے ہیں، اور اس حوالے سے 80 سے زائد صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے بھی اس کا ذکر کیا۔ امام کے پیچھے نقل کرنے والی ان آیات کا رد فرمایا، پھر آمین آہستہ کہنا، 5 روایتیں لائی۔ معزز سامعین کرام، اس اعتبار سے امام محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کی کتاب زجاجۃ المصابیح بڑی ہی مستدل، آپ کہہ لیں کہ بھئی بڑی ہی مستند کتاب ہے، اور اس جیسی کتاب الا ماشاءاللہ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتی جو فقہ حنفی کے حوالے سے لکھی گئی ہے، مگر چونکہ آپ شہر حیدرآباد سے ہیں اور زیادہ نام و نمود کے قائل نہیں تھے، اس وجہ سے وہ جو اللہ نے جو جس کو قبولیت دینا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، ملتی ہی ہے، مگر چونکہ عزلت نقشبندی حضرات ہے، خاموش ذکر بھی خاموش کرتے ہیں، آہستہ کرتے ہیں، اور ذکر کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے کام بھی آہستہ خاموشی سے کیا کرتے ہیں، وہ خاموشی سے کام کر گئے۔ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے نور المصابیح کے نام سے۔ تو نور المصابیح کے نام سے جو اس کا ترجمہ ہوا ہے، اس کی آغاز حضرت محسن دکن کے دور مبارک میں ہی ہو گیا، جس کے لیے پہلے ذمہ داری حضرت حاجی منیر الدین خطیب علیہ رحمت و رضوان کے حوالے کی، خطیب مکہ مسجد اور شیخ جامع نظامیہ کے حوالے کی گئی تھی۔ منیر الدین خطیب صاحب علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ اس کام میں حضرت پروفیسر عبدالستار خان نقشبندی علیہ رحمت و رضوان بھی شریک حال رہے، یعنی اس کی پروف ریڈنگ اور اس میں اضافے کی فائدے کے تحت اضافہ کرنے کے لیے، یعنی کوئی بات اگر قابل ضرورت وضاحت ہے تو اس کو کے فائدے کے تحت اس کو اضافہ کیا، جس پر شکریہ حضرت محسن دکن علیہ رحمٰن نے خود اپنی پہلی جلد نور المصابیح میں ذکر کیا، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4 جلدوں حضرت محسن دکن کا وصال ہوا، کام جاری رہا۔ حضرت منیر الدین خطیب صاحب علیہ رحمٰن نے 4 جلدوں تک ترجمہ کیے۔ اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد ترجمے کا کام حضرت عبدالستار خان صاحب علیہ رحمت و رضوان نے کیا، جو 8 جلدوں تک جاری رہا۔ 8 جلدوں کے بعد وہ کام وہاں رک گیا، حضرت امریکہ تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت پیر انوار اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نے دوبارہ اس کام کا آغاز فرمایا، اور جس کے لیے ذمہ داری ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کی نگرانی عمدۃ المحدثین شیخ الحدیث خواجہ شریف صاحب علیہ رحمت و رضوان کے ذمہ دی گئی، اور آپ نے اس کتاب کو 8ویں جلد کے بعد سے جو آغاز فرمایا تو ختم کتاب تک ہی اس کو مکمل کیا گیا ہے۔ تو کتاب کا مکمل ترجمہ بھی بن کر چھپ کر آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین کرام، آج چونکہ آخری دن تھا اس لیے تھوڑی سی تاخیر بھی ہو گئی، چونکہ کتاب اہم تھی، تفصیلات زیادہ تھیں، آپ کے گوش و گزار کرنے میں وقت لگ گیا۔ میں تمامی حضرات کا جو ہمارے اس تعارف کتاب سیریز میں شامل رہے ہیں اور جو حضرات رہے ہیں، میں ان تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے صمیم قلب کے ساتھ اس کم ترین عاجز کی باتوں کو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، اس میں شریک رہے ہیں، ان تمام کو دین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب